यहाँ भी मुझे घूम फिर के देखना पड़ा तो तुम लोग पिछले हिस्से में नजर आए और तुम्हारे साथ रिजवी साहब को देखकर मैं चक्कर में पड़ गया। बलाखिर मैंने तय किया कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर रिजवी साहब अपनी मर्जी से आए हैं तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुमसे मालूम करना है कि ये क्या ड्रामा था, और अगर तुम उनको उठा कर लाए हो तो फिर मुझे किसी भी नापसंदीदा सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। ये शक तुझे क्यों हुआ कि हम रिजवी साहब को जबरदस्ती लाए होंगे? इसलिए कि मैंने शहला से पूछा था और उसने बताया था कि अंकल रिजवी को सिकंदर भाई ने फोन पर कुछ कहा था और वो छापा मारने की नीयत से कजाफी स्टेडियम गए हैं। ये बात उन्होंने अपनी बीवी को बताई थी ताकि वो परेशान ना हो। आंटी ने हमेशा अपने शोहर की जिम्मेदारियों को निभाया, ये समझते हुए कि वो किस किस्म के शोहर हैं और किस किस्म के अफसर हैं, लेकिन अंकल चले गए तो वो कुछ परेशान नजर आ रही थी। शहला के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो क्यों परेशान हैं। अंकल रिजवी चोरों और मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए पहले भी वक्त बेवक्त छापे मारने जाते रहे थे और ये आंटी के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। परेशान उनको ये अंदेशा कर रहा था कि अंकल गालिबन सिकंदर को गिरफ्तार करने गए हैं और वो बार बार कह रही थी कि सिकंदर और गालिब बेवकूफ हैं। आखिर क्या जरूरत थी उनको एसपी साहब से बात करने की? इस बात से शहला को भी परेशानी लाहक हो गई। ताहम उसने आंटी को तसल्ली दी और समझाया कि मोहसिन और सिकंदर इतने बेवकूफ बहरहाल नहीं हैं कि खुद पुलिस को किसी जगह बुलाएं और गिरफ्तार हो जाएं। वो गिरफ्तार होना चाहते तो क्या घर नहीं आ सकते थे? मेरे जहन में शहला की बात रही कि तुमने किसी खास मकसद के तहत अंकल रिजवी को कजाफी स्टेडियम बुलाया है। जब मंजर से बात हुई तो सूरत हाल खुलकर सामने आ गई। तुम पहले कजाफी स्टेडियम जाना चाहते थे मगर किसी वजह से तुमने अपना प्रोग्राम बदल दिया। एसएसपी साहब तुमको गिरफ्तार करने की गर्ज से छापा मारने के लिए कजाफी स्टेडियम जाना चाहते थे मगर पाए गए राइटर्स गिल्ड में। उससे और क्या नतीजा अखज़ कर सकता था मैं? इस बात का इम्कान कम था कि वो हंसी खुशी तुम्हारे साथ आ गए हों। चुनाचे मैंने जीप में से दूसरा रिवॉल्वर भी निकाल लिया जो इसके ग्लव्स कंपार्टमेंट में पड़ा हुआ था। मैं करीब आके कुछ नहीं सुन सकता था, लेकिन दूर से ऐसा लगता था कि कुछ सवाल जवाब किस्म का प्रोग्राम चल रहा है और जो लिख रहे हैं वो अखबारी नुमाइंदे हैं। ये अजीब मुअम्मा बन गया मेरे लिए। आखिर तुमको किसने प्रेस के सामने जाने पर मजबूर किया? रिजवी साहब ने या किसी हंगामी जरूरत ने? पहली बात मुश्किल लगी थी, चुनाचे मैंने फर्ज किया कि तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ी और ये काम हमारे सहाफी भाई की मदद से हुआ। मैं जीप के करीब मौजूद रहा और जब तुमको आते हुए देखा तो जीप के नीचे छुप गया। अगर सब ठीक होता तो मैं जीप के रवाना होने से पहले नमूदार होके कॉर्निश बजा लाता, लेकिन मेरे इस ख्याल की तायद बहुत जल्द हो गई कि दाल में कुछ काला है और उसके बाद मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और जो तुमने देखा। तेरी हाजिर दिमागी और जुर्रत पर हम तुझे MRS की तरफ से नोबेल प्राइज देते हैं। मैंने कहा, वो मैं बाद में वसूल करूंगा, पहले ये बताओ कि जाना किधर है? मोहसिन ने कहा, अंकल को कहाँ पहुँचाना है? उनके घर। और कहाँ? मैंने कहा, लेकिन पहले हमें मंजर के घर पहुँचना है। मैंने कहा, गालिब की हालत खराब हो रही है। ये शेर आखिर चूहेदान में कैसे जा घुसा? मोहसिन बोला, सब उसकी तकदीर का कसूर है। मैंने कहा, दिल लगा बैठा उस सरापाए नाज से जिसका शेवा ही धूल धप्पा है, टांग फंसा बैठा इस जंजाल में। गालिब ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। अगर उसे वक्त पर सही तिबी अमदाद मिल जाती तो अब तक वो खासा संभल चुका होता, लेकिन पहले तो मसीहाई के फराइज मैंने सर अंजाम दिए और उन्हीं दवाओं के सहारे पर वक्त गुजार दिया जो दस्तयाब थी। जब डॉक्टर मिला तो गालिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जहाज पर रवानगी इख्तियार की। नतीजा ये कि अब दर्द की शिद्दत के साथ वो बुखार में तप रहा था, लेकिन अपनी तकलीफ को खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। उसके लिए शिकंजे समेत टांग उठा के फिरने और बार बार एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में कितनी अजियत थी उसका मैं सिर्फ अंदाजा कर सकता था, मगर वो तो सारी अजियत खुद झेल रहा था। मंजर के दरवाजे पर जीप रुकी तो मैंने कहा, अंकल रिजवी को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, तो गालिब के साथ मंजर के घर में मेरा इंतजार कर। सुबह होने में अभी 4 घंटे हैं। मैं अंकल को छोड़ के 1 घंटे में लौट आऊंगा। यार, गालिब बेहोश हो गया है, मोहसिन ने कहा।
کوئی بات نہیں، یہاں ایک ڈاکٹر ہے، میں نے کہا۔ اس سے کہنا کہ فوراً مرہم پٹی اور علاج شروع کر دے۔ ہمیں یہاں سے اندھیرے میں ہی نکل جانا ہوگا، یہ میں آ کے بتاؤں گا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ یہاں ہمارے 2 مہمان بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی محتاط رہنا۔ ہم آہستہ آہستہ تقریباً سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ منظر کا دوست ڈاکٹر شہریار مجھے پولیس کی اس جیپ میں دیکھے اور یہ دیکھے کہ اس جیپ میں کوئی اور بھی بے ہوش پڑا تھا جسے میں نے غالب کے ساتھ نہیں اتارا بلکہ اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ انکل رضوی کی صورت دیکھ لیتا تو بعد میں یہ ہو سکتا تھا کہ اخبار میں ان کی تصویر دیکھے اور شناخت کر لے۔ وہ مجھ سے واپسی پر یہ سوال بھی کر سکتا تھا کہ پولیس کی اس جیپ میں میرے ساتھ کون تھا اور اسے میں کہاں چھوڑ آیا، وہ جیپ کہاں گئی۔ وہ منظر کے تعلق سے پہلے ہی ایک غیر قانونی کام میں ہماری مدد کر رہا تھا۔ پولیس کی جیپ اور میرا پولیس سے مشتبہ قسم کا تعلق دیکھتے ہی وہ گھبرا جاتا تو ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دیتا۔ میں نے غالب کو آہستہ آہستہ جیپ سے اتارا اور منظر کے گھر کے دروازے پر لٹا دیا۔ پھر میں جیپ لے کر روانہ ہو گیا جس کی پچھلی سیٹ پر اب صرف انکل رضوی لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ ہوش میں آنے ہی والے ہوں گے اور جب وہ مجھے اکیلا پائیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، پیچھے سے مجھ پر حملہ کر دیں یا چلتی جیپ سے کود جائیں۔ میں ان کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قریب ترین جگہ غالب کا آبائی گھر تھا جس کا جلا ہوا کھنڈر مجھے رات کی تاریکی اور ویرانی میں زیادہ ہی پراسیب لگا۔ میں نے جیپ کو اس کے پچھلے حصے میں روکا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مجھے جلے ہوئے دروازوں اور کھڑکیوں کے فریم نظر آئے۔ میں نے گاڑی اور ہیڈ لائٹس بند کرنے کے بعد انکل رضوی کو کندھے پر ڈالا اور ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں ایک رات رابعہ اور نازو سوئی تھی۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ جلنے سے بچا ہوگا تو لوگ اٹھا لے گئے ہوں گے۔ دھماکے سے وہ کمرہ مسمار ہو گیا تھا جس میں محسن اور شہلا نے رات گزاری تھی۔ میں نے یادوں کو اپنے تصور میں جاگتے اور تصویر کی صورت میں متحرک ہوتے دیکھا۔ یہاں کیا کچھ نہ ہوا تھا۔ رابعہ اور نازو کی وہ کیفیت مجھے یاد آئی جب ان کو ایک چوہے نے دہشت زدہ کر دیا تھا تو میرے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس جگہ سے ہمارے مصائب کا آغاز ہوا تھا۔ لاکھ کا گھر خاک ہو گیا تھا۔ غالب کے والدین نے اسے بڑے ارمانوں سے بنایا تھا، بڑے فخر سے سجایا تھا اور بڑی امیدوں کے ساتھ یہ ورثہ غالب کے سپرد کرنے کا سوچا تھا۔ غالب یوں اس کا وارث ہوا کہ لاوارث ہوا، گھر بھی اور گھر کا رکھوالا بھی۔ انکل رضوی کے کراہنے کی آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دوسرے کمرے میں تھے اور میں نے انہیں مجبوراً فرش خاک پر لٹا دیا تھا۔ یہ میری احتیاط پسندی تھی جس نے مجھے محفوظ رکھا، ورنہ میں زخمی ضرور ہو جاتا۔ یہ ممکن تھا کہ میرا سر پھٹ جاتا اور جب ہوش آتا تو میں زنجیروں سے بندھا ہوا کسی پولیس لاک اپ میں ہوتا۔ انکل رضوی اندھیرے میں اسی طرح لیٹے ہوئے تھے مگر میں نے نوٹ کیا کہ ان کی پوزیشن کچھ بدل گئی ہے۔ میں نے ان کو فرش پر سیدھا رکھا تھا مگر اس وقت وہ کروٹ لیے پڑے تھے اور غالباً اسی دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جدھر سے میرے آنے کی امید تھی۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کا ایک ہاتھ کچھ پھیلا ہوا ہے اور اس ہاتھ میں آدھی اینٹ ہے۔ بغیر پٹ کے دروازوں اور کھڑکیوں سے آنے والی روشنی کافی تھی ورنہ میں یہ سب کچھ نہ دیکھ پاتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں ایک دم دروازے میں نمودار نہیں ہوا۔ میں تھوڑا سائیڈ میں رہا اور پھر جست لگا کے نکل گیا۔ وہ اینٹ بعد میں اس دروازے کے خلا سے گزری جو رضوی صاحب نے بڑی قوت کے ساتھ ہاتھ گھما کر پھینکی تھی۔ انہیں دوبارہ یہ موقع نہیں ملا۔ میں ان کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ مجھے بہت افسوس ہے انکل۔ شٹ اپ۔ افسوس تو اب مجھے ہونے لگا ہے کہ میں تمہارا انکل ہونے سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ بیٹا ہوتا تو آگ کر دیتا، انہوں نے برہمی سے کہا۔ ایک دن آئے گا جب آپ اس نالائق بھتیجے پر فخر کریں گے۔ وہ دن آنے سے بہت پہلے میں تم کو مار دوں گا یا تم مجھے مار دو گے۔ ان کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی مجرم نے مجھے اتنا پریشان نہیں کیا، میری پوزیشن کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا تم پہنچا چکے ہو، صرف اس لیے کہ تم سیدھی راہ پر ٹیڑھی چال چلنے کو ضروری سمجھتے ہو۔ تم اچھا کر رہے ہو مگر برے طریقے سے۔ میں اچھائی برائی کے معیار کی بحث میں پڑنا نہیں چاہتا۔ سارا فرق آپ کی اور میری پوزیشن کا ہے، میں نے کہا۔ آپ کے رویے نے بالآخر مجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ میں بھی رشتوں کو نظر انداز کروں، اسی طرح جیسے آپ کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ وہ سلوک کرتے آئے ہیں جو کسی بھی مجرم کے ساتھ ہونا چاہیے۔
کیا اس کے بعد مجھے یہ حق حاصل نہیں ہو جاتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ عام مجرموں کی طرح پیش آؤں، آپ کے ساتھ وہی کروں جو کوئی بھی مجرم کسی بھی SSP کے ساتھ کر سکتا ہے؟ تو کرو، کس نے روکا ہے تمہیں؟ وہ دھاڑ کر بولے، کاش یہ میرے اختیار میں ہوتا کہ میں آپ کی شفقت اور محبت اور آپ کے احسانات کو فراموش کر سکتا۔ میں نے کہا، مشکل تو یہ ہے کہ خود آپ بھی ثابت قدم نہیں، آپ کے وجود کے دونوں حصوں میں سے کوئی ایک مکمل طور پر غالب نہیں۔ آپ بیشتر وقت SSP رہتے ہیں مگر تمام وقت نہیں۔ جب انکل رضوی بنتے ہیں تو شہلا کو گھر میں رکھتے ہیں، جولی اور کیتھرین کے لیے انسانی ہمدردی اور شرافت کے دریا بہا دیتے ہیں اور انہیں بھی صرف ہم سے تعلق کی بنا پر گھر میں مہمان بنا لیتے ہیں۔ جانتے بوجھتے محسن کو سہولت فراہم کرتے ہیں کہ وہ شہلا سے مل سکے اور اسے فون کر سکے۔ اپنے گھر سے گارڈ آپ نے کیوں ہٹا لی تھی آخر؟ اپنے فون کو آبزرویشن پر کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ SSP تو کسی کو بھی رعایت نہیں دیتا۔ وہ شکست خوردہ بیٹھے رہے۔ غالباً اب مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میں کمزور پڑنے لگا ہوں، اپنے فرض کے ساتھ وفاداری میں پہلے کی طرح مستقل مزاج نہیں رہا۔ میں مفاہمت کرنے لگا ہوں اور میرے رویے میں لچک پیدا ہونے لگی ہے۔ آپ اس احساس کو ختم نہیں کر سکتے انکل کہ آپ صرف SSP نہیں، ایک اچھے انسان بھی ہیں۔ میں نے کہا، آپ روبوٹ نہیں ہیں، آپ کے سینے میں ایک دل ہے، یہ دل حساس ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ اس کو آپ نکال کر نہیں پھینک سکتے، اس سے آپ کی نیت کی خرابی ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ جہاں تک ممکن ہوتا ہے اصول پرستی اور فرض شناسی کے صبر آزما راستے پر گامزن رہتے ہیں، مگر انسانی فطرت کی کمزوریاں اور خامیاں آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ بے عیب تو بے شک صرف خدا کی ذات ہے، آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کی غلطی نہیں، مجبوری ہے۔ معلوم نہیں، وہ بے خیالی میں بولے۔ مجھے بتاؤ اب میرے لیے تم نے کیا سزا تجویز کی ہے؟ کچھ نہیں، یہاں سے آپ گھر جائیں گے، اس کے بعد جو آپ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ میں نے کہا، میں آپ سے کوئی درخواست نہیں کروں گا، منظر کے گھر چھاپا نہ مارنا خود آپ کے حق میں بہتر ہے، ہم آپ کو وہاں نہیں ملیں گے۔ میرے لیے اتنی مشکلات مت پیدا کرو سکندر کہ میں حوصلہ ہار جاؤں، تم آخر کب تک فرار ہوتے رہو گے؟ انکل رضوی نے کہا، یہ فرار نہیں ہے، جہاد ہے۔ میں نے کہا، ہم صرف بے بس اور لاچار ہونا نہیں چاہتے، آپ کا قانون نہ ہمیں تحفظ فراہم کر سکتا ہے اور نہ ان دشمنوں کو دیکھ سکتا ہے جو ہماری نظر میں ہیں، اس لیے ہم چھپ کر لڑنے پر مجبور ہیں۔ فرار ہوتے ہیں مجرم، بزدل اور کسی سے ڈرنے والے۔ کیا تم اور کیا تمہارا جہاد اکیلا چنا بھاڑ پھوڑنے کا دعویٰ کرنے لگا ہے؟ انہوں نے تلخی سے کہا، خود کو بچا نہیں سکتے، ملک کو دشمنوں سے بچانے نکلے ہیں، چند لڑکیاں اور چند لڑکے۔ میرا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ کیا آپ اب تک کی تمام جدوجہد کو اور کامیابیوں کو خیالی سمجھتے ہیں؟ میں نے برہمی سے کہا، آپ کے خیال میں یہ سب جھوٹ ہے، فلمی کہانی ہے، گام شاہ کا اڈا، سائیں پاپڑ والے کی خانقاہ کا ٹھکانہ، چورے والا کا زمین دوز ذخیرہ، یہ سب کیا آپ کے محکمے کی کارکردگی کے باعث تباہ ہوئے؟ وہاں جو کچھ ملا وہ کم ثبوت ہے، آپ کو تو وہاں سے ہیلی کاپٹروں کے ٹکڑے اور غیر ملکی ایجنٹوں کی لاشیں تک ملی ہوں گی۔ کس کی کارروائی تھی وہ؟ اور اب کل تک آپ کو سنگرالی کے ایمونیشن ڈیپو کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ میں اتنا مشتعل تھا کہ چلانے لگا تھا۔ یہ حقائق کی نفی کرنے کا رویہ ہی اتنا اشتعال انگیز تھا کہ میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی مجھ سے کہتا کہ کہاں کا عشق، کیسا عشق، رابعہ کی چاہت صرف ہوس ہے، یا کوئی الزام لگاتا کہ شہلا کو میں نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بہن بنا رکھا ہے۔ کم سے کم انکل رضوی ایسا نہیں کہہ سکتے تھے۔ یکلخت مجھے ہوش آ گیا، میں ان کی چال کو سمجھ گیا۔ وہ مجھے مشتعل کر کے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لینا چاہتے تھے۔ غصے کی حالت میں آدمی کا ذہن مفلوج ہو جاتا ہے تو وہ مغلوب بھی آسانی سے ہوتا ہے۔ اس وقت انکل رضوی مجھ سے جسمانی طور پر مقابلہ کر کے نہیں جیت سکتے تھے، لیکن کوئی نفسیاتی کمزوری میری ہار کا سبب بن سکتی تھی۔ یہ بات سمجھنے کے بعد میں مسکرانے لگا۔ آئی ایم سوری انکل، مجھے آپ کو اسی جگہ چھوڑ کے جانا ہوگا۔ تمہیں روپوش ہونے کے لیے مہلت چاہیے؟ رضوی صاحب نے کہا۔ جی ہاں، کم سے کم 4 گھنٹے۔ تو ٹھیک ہے، تم جاؤ، وہ بولے۔ میں 4 گھنٹے سے پہلے کچھ نہیں کروں گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔
آپ کو جاننے والا آپ کے ایسے وعدے پر کبھی اعتبار نہیں کر سکتا بشرط یہ کہ وہ احمق نہ ہو۔ تم افلاطون ہو، تم کیا کرو گے؟ مجھے یہاں ہاتھ پیر باندھ کے اور میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کے ڈالو گے؟ انہوں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کا مطلب واضح تھا کہ میں یہی کر سکتا ہوں۔ سب ایسا ہی کرتے ہیں، اگر ان کے لیے اپنی مجبوریاں ہیں تو میرے لیے میری مجبوریاں جدا ہیں۔ ان کو روکے رکھنے کے دوسرے طریقے بھی تھے، مثلاً یہ کہ میں ان کو کہیں منتقل کر دیتا یا خواباور گولیاں دے کر سلا دیتا، لیکن یہ طریقے میرے امکان میں نہ تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایسا کرو، انکل رضوی نے کچھ دیر بعد کہا۔ چاہتا تو میں بھی نہیں انکل، مگر یہ کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، وہ بولے، اور دشمن پر بھروسہ کرنا تم نے نہیں سیکھا۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا، لیکن اچھا ہے اگر تم اعتبار کی کوئی صورت نکال لو، تمہیں بھی وہ سب نہ کرنا پڑے جو تم نہیں چاہتے، اور میں خود اپنی نظر میں معتبر رہوں اور اس ذلت آمیز سلوک سے بچ جاؤں جو تم کر سکتے ہو۔ کوئی بھی مجرم کر سکتا ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم ایسا کرو۔ انہوں نے دوبارہ ایک بات کہی، اگر آپ کوئی ایسی صورت پیدا کر دیں تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ میں نے شرمندگی سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں قسم نہیں کھاتا۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ دنیا کے معاملات میں خدا کی قسم کھانا بھی میرے مسلک کے خلاف ہے، انکل رضوی نے کہا۔ آپ اپنے ضمیر کی قسم کھا سکتے ہیں، میں نے کہا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں وہ کچھ سوچتے رہے۔ شاید ان کو توقع نہ تھی کہ میں ان کو ایک ایسی قسم کا پابند بھی کر سکتا ہوں جسے توڑ کر وہ صرف اپنی نظر میں مجرم ٹھہرتے ہیں، جسے توڑنے کے لیے وہ کوئی اخلاقی جواز تک فراہم نہیں کر سکتے۔ قسم توڑنے کی قانون میں کوئی سزا نہیں، عادتاً قسم کھانے والے دن میں 10 بار خدا اور رسول کی قسم کھا کے بھی شرمسار نہیں ہوتے۔ مذہب نے قسم توڑنے کا کفارہ رکھا ہے اور انتہائی ناگزیر حالات میں قسم توڑنے کی اجازت دی ہے، مثلاً اس وقت جب جھوٹی قسم کھانے سے اپنی یا کسی اور کی زندگی بچائی جا سکتی ہو۔ موجودہ صورتحال میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ شرعاً یہ غلط ہوتا کہ وہ خدا کی قسم کھا کے کچھ نہ کرنے کا وعدہ کرتے اور میرے جاتے ہی SSP بن کے احکامات جاری کرنے لگتے۔ بلا شبہ جواز لانا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سامنے یہ عذر رکھتے کہ قسم انہوں نے حالت جبر میں ایک قیدی کی حیثیت سے کھائی تھی، مگر ایک قانون کے پابند اور با اختیار SSP پر وہ قسم لاگو نہیں ہوتی۔ چنانچہ میرے خیال میں صرف ضمیر کو گواہ بنا کے وہ ایسی قسم کھا سکتے تھے جسے توڑ کے نہ وہ مجرم بنتے تھے اور نہ گناہگار، مگر ان کا اپنا ضمیر انہیں معاف نہ کرے تو یہ معاملہ ان کے اندر کی حالت کا تھا۔ مجھے منظور ہے، میں اپنے ضمیر کی قسم کھا کے وعدہ کرتا ہوں کہ صبح کے 5 بجے تک اسی جگہ خاموش بیٹھا رہوں گا، انکل رضوی نے بالآخر کہا۔ ٹھیک ہے انکل، میں یہ جوا کھیلوں گا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آج بھی انسان کا ضمیر زندہ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، بات آدمی کی نہیں انسان کی ہے، اور ابھی تک آپ کے انسان ہونے پر میرا اعتقاد متزلزل نہیں ہوا، حالانکہ آپ SSP بھی ہیں۔ جس دن انسانیت کا ضمیر مر جائے گا، اس دن یہ دنیا ایک ایسی عذابناک جہنم ہوگی جس پر شیطان حکمران ہوگا اور اس کی رعایا میں صرف شیاطین ہوں گے، انکل رضوی نے کہا۔ میں آپ کے الفاظ یاد رکھوں گا۔ میں نے ان سے مصافحہ کیا اور باہر نکل آیا۔ اس وقت میرے دل کی کیفیت اس جواری کی طرح تھی جس نے آخری داؤ پر اپنا سب کچھ لگا دیا ہو اور یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہو کہ ایسا کر کے اس نے اچھا کیا ہے یا برا۔ باہر آنے کے بعد بھی میں تذبذب اور بے یقینی کا شکار رہا۔ عقل نے کہا کہ رضوی صاحب بھی شکاری ہیں، وہ بھی اپنا ایک جال رکھتے ہیں، دھوکے فریب کے پھندے لگاتے ہیں، اس کے بغیر وہ قانون کی محافظت کے فرائض کی انجام دہی میں ناکامی سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ ان کا واسطہ شریف لوگوں سے نہیں، اخلاقی مجرموں سے پڑتا ہے جو ضمیر کا مفہوم بھی نہیں سمجھتے۔ دل کہتا تھا کہ کسی انسان کا ضمیر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ جب وہ مجرموں سے بات کرتے ہیں تو قانون کی زبان بولتے ہیں، ضمیر کو درمیان میں نہیں لاتے۔ انہوں نے آج ضمیر کی ضمانت دی ہے، اس ضمانت کو ضبط کرا کہ وہ ضمیر کے قیدی ہو جائیں گے اور بے ضمیر ہو کے جینا ان کو منظور نہ ہوگا۔ یہی کشمکش تھی جس نے دوبارہ میرے قدم روک لیے۔
میں نے سوچا کہ پلٹ کر جاؤں اور دیکھوں کہ کیا وہ اپنے وعدے پر قائم رہنے کی ہمت رکھتے ہیں اور اسی طرح وہاں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ایک جلے ہوئے کھنڈر کی درس گاہ عبرت میں۔ لیکن میرا ضمیر آڑے آ گیا۔ اس نے مجھے شرم دلائی کہ اعتماد کی بات کرتے ہو مگر خود پر اعتبار نہیں کرتے۔ انسان کی سرشت میں شامل نیکی کے وجود کو تسلیم نہیں کرو گے تو اپنا اعتبار بھی کھو دو گے۔ میں چلتا گیا۔ جیپ کے انجن کی آواز رات کے سناٹے میں یوں گونجتی رہی جیسے وسوسوں اور اندیشوں کے جنگل میں بھٹکنے والی پورا سے پاگل ہوا۔ ایک بار پھر میں نے جیپ کو منظر کے گھر سے دور اسی خالی پلاٹ پر کھڑا کیا جو 2 گھروں کی دیواروں کے حصار میں تھا۔ وہاں سے چند منٹ کا فاصلہ پیدل طے کر کے میں نے منظر کے دروازے کو بجایا۔ اس مرتبہ دروازہ کھولنے کے لیے آنے والا محسن تھا۔ کہاں چھوڑا انکل رضوی کو؟ وہ میرے پیچھے دروازہ بند کر کے بولا۔ غالب کے خانہ ویران میں نے کہا۔ انہیں ہوش تو نہیں آیا تھا؟ نہیں، میں نے مختصر ترین وقفے میں جھوٹ بولنے کا تہیہ کر لیا۔ ان کو باندھ کر ڈالنا تھا، کہیں ایسا نہ ہو۔ یار میں عقل سے اتنا بھی پیدل نہیں، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ غالب کیسا ہے؟ جیسا پہلے تھا، بے ہوش۔ محسن نے میرے ساتھ ڈرائنگ روم کا فاصلہ طے کیا۔ خطرے کی بات نہیں۔ ڈاکٹر شہریار مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ غالب کو قالین پر لٹائے اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بڑی مہارت اور مستعدی کے ساتھ غالب کی ٹانگ پر پٹی لپیٹ رہے تھے۔ سمپل فریکچر تھا۔ وہ میری سوالیہ نظریں دیکھ کر بولا، ایکس رے وغیرہ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں نے پلاسٹر چڑھا دیا ہے، 2 ہفتے تک احتیاط ضروری ہے۔ آپ کا مطلب ہے 2 ہفتے تک چلنا پھرنا بند؟ میں نے کہا۔ مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس ٹانگ پر زور نہیں پڑنا چاہیے ورنہ معاملہ لمبا ہو جائے گا۔ وہ بولا، لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ بیساکھی کے سہارے گھومنے پھرنے لگتے ہیں، پریکٹس ہوتی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو خود گر پڑتے ہیں اور زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں، سمپل فریکچر کو کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں یا شفا یابی کے عمل کو صفر کر دیتے ہیں، کبھی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں کسی آدمی یا کھمبے سے، موٹر سائیکل یا دیوار سے ٹکرانا بھی حادثہ ہے اور دہلیز سے ٹھوکر کھانا بھی۔ میں نے سر ہلایا۔ اور یہ بے ہوشی؟ یہ ابھی 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی جب درد ختم ہوگا۔ وہ پٹی لپیٹتے ہوئے بولا، تاہم آرام ضروری ہے۔ آپ دوائیں وغیرہ لکھ دیں، میں نے کہا، تاکہ یہ جہاں بھی رہے علاج جاری رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غالب یہاں نہیں رہے گا؟ ڈاکٹر نے کہا۔ خود ان کے الفاظ ہیں، ایک چکر ہے، میرے پاؤں میں زنجیر نہیں۔ آپ تو خوش ذوق آدمی ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ چکر آپ کے سامنے ہی ہے، اس فولادی شکنجے سے نجات دلوانے کی صورت بھی نکالیے۔ میں تو سرجن ہوں، وہ بولا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹانگ کاٹ کے شکنجہ الگ کر دوں، شکنجے کو کاٹنے کا کام لوہار کر سکتا ہے، اور کوئی جادوگر مل جائے تو یہ کر سکتا ہے کہ نہ ٹانگ کاٹے اور نہ شکنجہ، اور دونوں کو الگ کر دے۔ آپ دلچسپ آدمی ہیں، میں نے کہا۔ ہنستے کھیلتے اتنے مشکل کام کر سکتے ہیں؟ کیا ڈینٹر پینٹر کسی ٹوٹی پھوٹی کار کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے یا جذباتی ہوتا ہے کہ کیسی نئے ماڈل کی کتنی خوبصورت کار تھی جو تباہ ہو گئی؟ پریشان صرف کار کا مالک ہوتا ہے، ڈاکٹر شہریار نے کہا۔ ڈینٹر تو اسے اپنی مہارت کے لیے ایک چیلنج سمجھتا ہے اور اسے پھر اصل حالات میں لا کے ویسی ہی دوسری کاروں میں شامل کر دیتا ہے۔ ہم بھی ڈینٹر پینٹر ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹے پھوٹے آدمی لائے جاتے ہیں۔ اب کتنا وقت اور لگے گا؟ میں نے کہا۔ تقریباً 1 گھنٹہ، وہ بولا۔ میں نے دونوں ڈاکوؤں کو دیکھا، وہ سکون سے سوئے تھے لیکن کبھی کبھی خواب میں ڈر کر کراہنے لگتے تھے۔ سکون میں بھی خواباور دوائیں ان کے لاشعور سے پھانسی کے پھندے کا خوف دور کرنے میں ناکام رہی ہوں گی کہ وہ سہمے ہوئے لگتے تھے۔ موت کے ناگزیر ہاتھوں میں بے رحم گرفت سے نجات کا احساس تقدیر کا ایک مذاق بن گیا تھا، اور وہ گھڑی کی سوئیوں کے دوبارہ پہنچنے سے قبل ہی پھر وہاں تھے جہاں سے چلے تھے۔ زندگی کی امید ایک فریبے خیال سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ موت اٹل تھی اور ان کا راستہ روک چکی تھی۔ جینے کی امید ایسی ہی تھی جیسے صبح کاذب، جھوٹی صبح جو در حقیقت صبح نہیں ہوتی۔
اس کے بعد پھر اندھیرا آ جاتا ہے اور صبح صادق کے ساتھ ہی جلاد آ پہنچتا ہے جو ایک اشارے سے سانس کی ڈوری توڑ دیتا ہے اور دائمی اندھیروں کے خلا میں معلق کر دیتا ہے۔ میں، محسن اور منظر ڈرائنگ روم میں آ پہنچے۔ غالباً منظر نے محسن کو بتا دیا تھا کہ ہم اپنے ساتھ کیا اضافی مصیبت اٹھا لائے ہیں، مگر ابھی خود اسے تفصیلات کا علم نہ تھا۔ میں نے ان دونوں کو اختصار سے کام لیتے ہوئے اپنی قید سے رہائی، سنگرالی پہنچنے کا قصہ، غالب کے ایک شکنجے میں پھنسنے، پھر پولیس سے ملاقات اور ڈاکوؤں کے ہاتھ آنے تک کے واقعات سنا دیے۔ محسن اور منظر کو اپنی پریس کانفرنس کی رودات سنا کے میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جس پر پون گھنٹہ گزر گیا تھا۔ معلوم نہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ منظر نے فریاد کناں لہجے میں کہا۔ ارے بابا چھوڑو یہ سارے چکر، شادی کرو، ہر سال بچے بناؤ، پیسہ بناؤ، گھر بناؤ، نام بناؤ۔ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، میں نے کہا۔ پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تاب بنا، محسن نے میری تائید میں کہا۔ وہ سب چیزیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا جو تم بنا رہے ہو اور ہمیں بنانے کا مشورہ دے رہے ہو، میں نے کہا۔ وہ سالہ پاگل جو تم کو مشورہ دے کیونکہ تم خود پاگل ہو، منظر نے جھلا کے کہا۔ قسم خدا کی کسی دن تنگ آ گیا تو دوستی سے ہاتھ اٹھا لوں گا۔ 12 بچوں کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، محسن نے کہا، سوائے 13واں بچہ پیدا کرنے کے، میں نے سر ہلایا۔ لیکن 13 کا عدد منحوس ہوتا ہے دوست، انگریز تک اسے تسلیم کرتے ہیں، چنانچہ کئی بہت مشہور 5 اسٹار ہوٹلوں میں 13ویں منزل نہیں ہوتی۔ ہوتی کیا نہیں، وہ بناتے ہی نہیں، محسن بولا۔ تم بھی 13ویں کو گول کرو، اگلا بچہ 14واں ہونا چاہیے، بیوی کو سمجھا دو۔ وہ بھنا کر اٹھنے ہی والا تھا کہ میں نے اس کو روک لیا اور پھر صوفے پر گرا دیا۔ ہم اب 2 گھڑی کے مہمان ہیں، اب جائیں گے تو پھر نہ جانے کب آئیں گے۔ آنا مگر یوں نہ آنا، منظر بولا۔ رات کے وقت مہ پیے ساتھ رقیب کو لیے، میں نے کہا۔ آئی یہاں خدا کرے پر نہ خدا کرے کہ کیوں؟ تم لوگ واقعی خپتی ہو، ادھر بم بارود، مار دھاڑ، قتل و غارت گری کو شغل سمجھتے ہو، ادھر شاعری کی جان نہیں چھوڑتے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ سب چور، ڈاکو، قاتل اور تخریب کار، دہشت گرد اور شرپسند کوئی بھی واردات کرنے سے پہلے دیوانے غالب سے فال نکالتے ہیں۔ منظر بولا۔ ہم صبح کا تارہ ہیں، میں نے کہا، روشنی ہونے سے پہلے ہی غائب ہو جائیں گے۔ مرزا غالب کو ہم نے ایک جگہ 3 ہفتے آرام دینے کے لیے منتخب کر لی ہے اور وہ تمہارا یتیم خانہ بہرحال نہیں ہے۔ ان ڈاکوؤں کو ہم خود پولیس کی تحویل میں دے دیں گے، پہلے صبح کے اخبار میں پولیس کا بیان دیکھ لیں۔ قسمت کا لکھا کون جانتا ہے؟ منظر آہ بھر کے بولا۔ ہو سکتا ہے صبح بیان سے پہلے تمہیں پولیس حوالات میں دیکھے۔ ہماری وصیت سن لو، میں نے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ نہار منہ یہاں SSP رضوی صاحب کی آمد متوقع ہے۔ عرف عام میں اسے چھاپا کہا جاتا ہے۔ ان کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ سکندر یا محسن نام کے کسی شخص کو تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ اور غالب کون؟ اداکاری تم اچھی کر لیتے ہو، اس لیے ایک کامیاب شوہر اور وکیل ہو۔ ممکن ہے وہ سرچ وارنٹ وغیرہ کے ساتھ دعویٰ بولیں، اپنے سارے بیوی بچے ان کو دکھا دینا، اور بھی جو چاہو دکھانا، اور گھبرانا مت، ہم برآمد نہیں ہوں گے اور تم SSP صاحب سے وہ سب کہہ سکو گے جو تمہیں نہیں کہنا چاہیے، مثلاً یہ کہ شرفا کا جینا حرام ہے، پولیس راج ہے اور لا قانونیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات یہ کہ شہلا یہی ہے، وہ تم سے وقتاً فوقتاً رابطہ قائم کرتی رہے گی، ہم اس سے براہ راست بات نہیں کر سکتے، اس لیے تم ٹیلی فون ایکسچینج کا کام بھی کرو گے، اس کے پیغامات ہمیں دو گے اور ہمارے پیغامات اسے۔ اسی طرح نازو اور اس کا بھائی سابق ASI اکرام شیخ کراچی میں ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تمہیں فون کریں، ان سے پتہ لے لینا اور جب ہماری کال آئے تو ہمیں بتا دینا۔ بہت بہتر، منظر بولا۔ آج سے وکالت کا پیشہ ترک کرتا ہوں اور ٹیلی فون آپریٹر کے فرائض سنبھال لیتا ہوں۔ سارے مقدمات موکلوں کے بھاڑ میں جائیں، ان کے لیے پھر وقت ہی کہاں ہوگا۔ یار اتنی بڑی جان لیے پھرتے ہو اور حوصلہ ذرا نہیں، ہم جیسے 2 کے برابر ہو، محسن بولا۔ اور وہ محاورہ درست مان لیا جائے کہ 1 اکیلا اور 2 11، تو پھر تم 11 کے برابر ہو، میں نے کہا۔ گویا تم منظر 11 ہو، ایک ٹیم ہو۔
میں کچھ نہیں، الو کا پٹھا ہوں، پاگل کا بچہ ہوں۔ یہ تو تمہارے 12 لختے جگر کہہ سکتے ہیں۔ تم کو اس انکسار کی کیا ضرورت ہے؟ صبح کا اخبار ضرور پڑھنا، آج بھی اور کل بھی، اور تم کو یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ تمہارے دوستوں نے ایک قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا ہے اور دنیا ان پر اش اش کر رہی ہے۔ جیل سے فرار ہونے والے دونوں مجرموں کو زندہ گرفتار کر کے ہم پولیس کے منہ پر کالک ملیں گے۔ اس کے بعد ہم چلے جائیں گے کراچی، یہاں کے معاملات تمہارے سپورٹ کر کے۔ کچھ تمہارے سپورٹ، کچھ رضوی صاحب کے، کچھ شہلا کے۔ محسن بولا، مثلاً میرے بچے کی ماں تم نہیں بن سکتے، میرے وکیل تم ہی رہو گے۔ کیسا وکیل اور کہاں کا مقدمہ؟ بس تاریخوں پر تاریخ لینا ہی میرا کام رہ گیا ہے۔ منظر نے کہا، عدالتیں بھی کب تک ڈھیل دیں گی؟ تمہارا یہ دوست ڈاکٹر شہریار کس حد تک بھروسے کے قابل ہے؟ تم نے اسے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے کہا، تم اس پر اتنا ہی بھروسہ کر سکتے ہو جتنا تمہیں مجھ پر ہے۔ منظر نے کہا، جذباتی اور سرپھرا جوان ہے، میری بیوی کے لیے جان دے سکتا ہے۔ میں اور محسن ہنس پڑے۔ ایسے رقیب کو ابھی تک مقتول نہیں کیا تو نے؟ رقیب نہیں، وہ سالہ ہے۔ منظر بولا، یہ کچھ فلمی سٹوری ہے۔ اس کی ایک بڑی بہن تھی جسے شوہر نے قتل کر دیا تھا شادی کی رات، بعد میں قاتل کو پھانسی ہو گئی۔ اس صدمے نے ماں کو تقریباً پاگل کر دیا تھا۔ یہاں آئے تو عجیب نفسیاتی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اس کی ماں نے میری بیوی کو دیکھا تو اسے دورہ پڑ گیا۔ شہریار نے بعد میں مجھے بتایا کہ میری گھر والی کی صورت 101% اس کی بڑی بہن کی صورت ہے۔ اس نے کچھ مدد مانگی کہ میری بیوی تھوڑی سی توجہ دے تو اس کی ماں نارمل ہو جائے گی۔ عورتیں اس معاملے میں بڑی جذباتی اور رقیق القلب ہوتی ہیں۔ 3 مہینے میں بڑی بھی نے مجھے گھریلو داماد کا درجہ دے دیا ہے اور اب ذہنی طور پر مطمئن ہے کہ یہ 12 بچوں کی ماں اسی کی بیٹی ہے۔ اتنے سارے نواسے نواسیاں مفت میں مل گئے اور یہ لڑکا شہریار بھی کہتا تو خود کو نارمل ہے، مگر وہ بھی باجی کے چکر میں ایسا پڑا کہ اب دونوں بہن بھائی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ اور بات وہی ہے کہ جورو کا بھائی ایک طرف، بیوی اپنی محبت کو پہلے 12 بچوں میں تقسیم کرتی تھی اور بچی کچی محبت مجھے مل جاتی تھی۔ اب یہ خدائی فوجدار مزید شامل ہو گیا ہے تو میرا نمبر لائن میں بہت پیچھے ہو گیا ہے۔ تاہم مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خود کام میں اتنا الجھا رہتا ہوں کہ بیوی سے محبت ہاں کروں، اور بیوی تھی جب تھی، اب تو گھر کی ہری بھری کھیتی ہے، اچھا ہے اس کا بھائی ہی کچھ محبت کر لے۔